बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं? मार्केट में ये खबर बहुत गर्म है और उनको एक्सटेंशन के लिए कौन मजबूर कर सकता है, कौन मजबूर नहीं कर सकता। और दूसरा कि मुमकिना आर्मी चीफ, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मुमकिना आर्मी चीफ जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जब आर्मी चीफ हो गए तो जनरल हो जाएंगे। आसिम नसीर ये कौन है और इनकी तारीख क्या है, इस हवाले से आपसे गुजारिश करूंगा। सोच रहा हूं कि इन्हीं से आगाज़ कर देते हैं, फिर देखते हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है नहीं होती। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद इनका नाम है और ये सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ है। रावलपिंडी के इलाके से भी इनका ताल्लुक़ है। इनकी पैदाइश रावलपिंडी की है। इब्तदाई तालीम इन्होंने वहीं से हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये कहा जाता है, बल्कि ये हकीकत है कि एक तो ये है कि वो हाफिज़ कुरान है और उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर थे और इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नॉनसेंस वाले इंसान हैं, दीनदार इंसान है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब उनके बारे में ये बात भी है कि ये जो एक होता है ना पीएमए का लॉन्ग कोर्स, एक होता है ओटीएस, पता नहीं इस तरह का कोर्स है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। ये जो लॉन्ग कोर्स नहीं होता, ये एक किसी ज़माने में ये आर्मी के अंदर जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए ये एक स्कूल था जिसके ज़रिए बराह रास्त जो है वो जेसीओज़ को भर्ती किया जाता था। यानी वो बजाय पीएमए लॉन्ग कोर्स के में जाने के वो मैट्रिक के बाद जिस तरह पहले जाते थे, फिर उसके बाद ये शुरू में ये जो ओटीएस था ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, ये कोहाट में था, उसके बाद मंगला में चला गया, तो ये उससे फारग तहसील है, यानी ये लॉन्ग कोर्स वाले नहीं हैं। अब जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये कहा जाता है जी इन्होंने लॉन्ग कोर्स नहीं किया हुआ, हालांकि ये लॉन्ग शॉर्ट कोर्स कोई नहीं होता। बिलाखिर वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचे हैं तो जाहिर है उनमें काबिलियत अहलियत होगी तो इस लेवल पर पहुंचे हैं और वो इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं। दूसरा उनके बारे में ये कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उनकी मुद्दत रिटायरमेंट जो है यानी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 26 को ख़त्म हो रही है और अगला जो आर्मी चीफ आएगा वो 29 नवंबर को उसकी तैनाती होनी है या तकर्री होनी है। तो उस दौरान 3 दिन का जो गैप आ जाता है तो वो गैप कैसे फिल होगा, तो उसका बड़ा आसान हल है। वैसे तो 2-3 है उनके कानूनी तरीक़ों में, लेकिन आसान तरीन हल ये है कि उनको किसी भी दिन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर 4 स्टार जनरल का जिस दिन उनको वो प्रमोशन कर दी गई, यानी उनकी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो वो 3 साल के लिए आर्मी चीफ भी बन सकते हैं या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बन सकते हैं। अब बातें ये भी हो रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए। अच्छा, ये पहली मर्तबा नहीं होगा। इससे पहले अगर आपको याद हो तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जनरल इशफाक परवेज़ कयानी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया था, लेकिन अब इसके लिए ये बहस हो रही है कि उनको 4 स्टार के ओहदे पर तकर्री दी जाए, वरना उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना पड़ेगी, एक्सटेंशन देना पड़ेगी। तो फिर आइंदा के लिए अगर वो आर्मी चीफ बनते हैं तो फिर उनके ऊपर तो पहले ही एक
ان کی کیا کہتے ہیں ملازمت کے اوپر میں تو دھبا یا داغ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا، ایک اعتراض ہوگا کہ جی یہ شخص تو شروع سے ہی ایکسٹینشن پہ ہے۔ اب یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ میں نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا کہ ممکنہ طور پر آرمی چیف یہ ہو سکتے ہیں، باقی سارے اہل ہیں 6 کے 6، ان کے نام بتانا ضروری نہیں ہے، کئی مرتبہ ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب باتیں ہو رہی ہیں جناب، آج ہی انصار عباسی کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب میاں نواز شریف سے کچھ لوگوں نے، مخصوص یا امپورٹنٹ لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ آپ حکومت کو قائل کریں، کہ حکومت جنرل قمر جاوید باجوہ کو قائل کرے کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں۔ کتنی ایکسٹینشن لے لیں؟ 6 سے 7 مہینے کی ایکسٹینشن لے لیں۔ اب جو قانون ہے جو اس حوالے سے جو موجود ہے ایکسٹینشن کا، وہ 6-7 مہینے والا نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ جب تک ان کی جو 64 یا 65 سال عمر پوری نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ایکسٹینشن ان کو دی جا سکتی ہے، تقریباً 1 سال بنتا ہے اور وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 1 سے زائد مرتبہ پبلکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب مجھے ایکسٹینشن نہیں لینی۔ آپ کو یاد ہوگا واشنگٹن میں انہوں نے اپنے دورہ امریکہ میں پاکستانیوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایمبیسی میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی جو ریٹائرمنٹ والی جو تاریخ ہے اسی دن وہ ریٹائر ہوں گے۔ اس کے بعد نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ میری ملازمت کے اب 5 ہفتے رہ گئے ہیں، یعنی اس وقت 5 ہفتے رہ گئے تھے، اب تو 3 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا۔ پھر اس کے بعد جو پچھلی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی 26 یا 27 اکتوبر کو، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں اپنے وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جانے والے آرمی چیف کے ساتھ اس وقت تک ہوتے ہیں جس وقت تک وہ چلا نہیں جاتا، ان کے بینرز لگتے ہیں کہ مت جاؤ، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، یا ابھی نہ جانا چھوڑ کر، کچھ اس قسم کے بینرز آج کل بھی ہیں کہ خدا کے لیے مت جاؤ۔ یہ جنرل راحیل شریف کے دور میں بھی آپ کو اسلام آباد کی شاہراہیں جو ہیں وہ لاہور کی، کراچی کی شاہراہیں آپ کو نظر آتی تھی۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں جو اس طرح کے بینرز آویزہ کر دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف حکومت سے کہیں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے؟ وہ تو پہلے ہی ایکسٹینشن کے خلاف ہیں، انہوں نے مطلب جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ جو گزشتہ جو 2019 میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن تھی تو بادل نخواستہ اس کے لیے بھی قانون سازی میں اس کا حصہ بننا پڑا مسلم لیگ نون کو، اس کے بعد تانے برداشت کرنا پڑے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ کون چاہتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، اور عمران خان سمیت۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ روز عمران خان نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب کیا جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لیں گے یا انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی، تو عمران خان نے کہا کہ دس از اے $1 ملین کوسچن۔ اب $1 ملین کوسچن کیا ہے کہ عمران خان پہلے عندیہ دے چکے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لے۔ اب یہ جو لوگ مجبور کر رہے ہیں یا قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میاں نواز شریف کو لندن میں کہ جناب آپ کہیں تو آپ مان جائیں، تو وہ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 6-7 مہینے کے لیے یعنی مئی تک یا جون تک وہ ایکسٹینشن لے لیں۔ اس دوران وہ حکومت کو مجبور کریں کہ حکومت برخاست کر دی جائے، قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے، ایک وسط مدتی نگراں حکومت قائم کی جائے جس کی مدت جو ہے وہ 6 مہینے تک ہو، اور 6 مہینے کے بعد وہ معاشی صورتحال کو کنٹرول کرے، ملک میں افراتفری، یہ ہنگامہ خیزی وغیرہ یہ ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد الیکشن کا انعقاد کیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور اس دوران کیا ہو کہ نئے آرمی چیف کا تقرر بھی ہو جائے، اور وہ تقرر جو ہے
وہ موجودہ حکومت نہ کرے، وہ نگران سیٹ اپ کرے۔ اب یہ لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ جب نگران سیٹ اپ تھا تو ایک یعنی نگران حکومت تھی تو ایک جنرل صاحب کی ترقی کی گئی اور ان کو کوئی اہم عہدہ دے دیا گیا نگران دور میں، تو سپریم کورٹ نے اس کو وائٹ ایبنیشیو اسے کہتے ہیں، یعنی جس تاریخ سے ہوئی اسی تاریخ سے اس کو نل اینڈ وائٹ کل عدم قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کام جو ہے وہ روزمرہ کے معاملات چلانا ہے، یعنی نگران سیٹ اپ، نگران حکومت۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے امپورٹنٹ پوسٹوں پر لوگوں کی تعیناتی کریں۔ وہ شاید کوئی لیفٹیننٹ جنرل تھے ادھر جو پی او ایف پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کا چیئرمین لگایا تھا، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، اور یہ افتخار محمد چودھری کے دور میں ہوا ہے یا ان کے بعد کے جو چیف جسٹس تھے ان کے دور میں یہ فیصلہ موجود ہے بار۔ لیکن اب انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق میاں نواز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ نو، جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے۔ وہ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، اپنے کور کمانڈر کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، پبلک کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، اور وزیر اعظم کو تو بتا دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ان کو ایکسٹینشن دینا نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ایکسٹینشن دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے عمران خان کا ایک بڑا مطالبہ مان لیا ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، اور نواز شریف عمران خان کو کوئی سپیس نہیں دینا چاہتے، نہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے، نہ وہ عمران خان کی کوئی بات ماننے کو تیار ہے، چاہے وہ انتخابات ہو، نئے آرمی چیف کے تقرری کا کوئی معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو مقدمات قائم ہیں اس میں گرفتار کریں۔ ان کا رویہ بڑا سخت ہے، لیکن ان کے بھائی آپ کو پتہ ہے وہ مصلحت پسند بھی ہیں، مصالحت پسند بھی ہیں۔ ان کے اوپر آصف علی زرداری کا اثر ہو گیا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری بھی جو ہے نا، ویسے تو لوگ انہیں ڈاکٹر آصف علی زرداری نہیں کہتے، لیکن ان کی سیاست تک پہنچنا فی الحال میرا خیال ہے پاکستانی کسی سیاست کا میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ سیاست کی اس معراج کو پہنچ سکیں جو آصف علی زرداری جس پر موجود ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی باتیں گرم ہیں، لیکن پاکستان آپ کو پتہ ہے کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، اور لیکن بظاہر یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لیں گے نہیں، نواز شریف انہیں ایکسٹینشن دیں گے نہیں۔ نواز شریف سے مراد مسلم لیگ نون، چاہے حکومت ان کے بھائی کی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی یعنی میاں شہباز شریف جو ہے وہ اپنے بھائی سے الگ ہو کے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک بات رہی نئے آرمی چیف کی، تو وہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ممکنہ طور پر جنرل عاصم منیر۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔